बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आखिर कार सबको पलटना अल्लाह ही की तरफ है। तफहीमुल कुरान जिल्द 4 सफ़ा 17 सूरह लुक़मान आयत 15। वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा वत्तबि सबीला मन अनाबा इलै सुम्मा इलैया मरजिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। लेकिन अगर वो तुझ पर दबाव डालें कि मेरे साथ तू किसी ऐसे को शरीक करे जिसे तू नहीं जानता, तो उनकी बात हरगिज ना मान। दुनिया में उनके साथ नेक बर्ताव करता रह, मगर पैरवी उस शख्स के रास्ते की कर जिसने मेरी तरफ रुजू किया है। फिर तुम सबको पलटना मेरी ही तरफ है। आखिरकार सबको पलटना अल्लाह ही की तरफ है। तफहीमुल कुरान जिल्द 4 सफ़ा 21 सूरह लुक़मान आयत 22। वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाहि वहुव मुहसिनुन फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर। जो शख्स अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे और अमलन वो नेक हो, उसने फिलवाक़े एक भरोसे के काबिल सहारा थाम लिया और सारे मामलात का आखिरी फैसला अल्लाह ही के हाथ है। आखिरकार सबको पलटना अल्लाह ही की तरफ है। तफहीमुल कुरान जिल्द 4 सफ़ा 229 सूरह फातिर आयत 18। वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा व इन तज़उ मुस्ख़लतुन इला हिम्लिहा ला युहमलु मिन्हु शैउन वलौ कान ज़ा क़ुरबा इन्नमा तुनज़िरुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि व अक़ामुस्सलात व मन तज़क्का फ़इन्नमा यतज़क्का लिनफ़्सिही व इलल्लाहिल मसीर। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा, और अगर कोई लदा हुआ नफ्स अपना बोझ उठाने के लिए पुकारेगा तो उसके बार का एक अदना हिस्सा भी बटाने के लिए कोई ना आएगा, चाहे वो करीब तरीन रिश्तेदार ही क्यों ना हो। ए नबी, तुम सिर्फ उन्हीं लोगों को मुतनब्बे कर सकते हो जो बेदेखे अपने रब से डरते हैं और नमाज कायम करते हैं। जो शख्स भी पाकीज़गी अख्तियार करता है, अपनी ही भलाई के लिए करता है, और पलटना सबको अल्लाह ही की तरफ है। आखिरकार सबको पलटना अल्लाह ही की तरफ है। तफहीमुल कुरान जिल्द 4 सफ़ा 273 सूरह यासीन आयत 83। फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैहि तुरजऊन। पाक है वो जिसके हाथ में हर चीज़ का मुकम्मल इख्तिदार है, और उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। तफहीमुल कुरान जिल्द 4 सफ़ा 361 सूरह ज़ुमर आयत 7। इन तकफुरु फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अन्कुम वला यरज़ा लिइबादिहिल कुफ्र व इन तशकुरू यरज़हु लकुम वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अगर तुम कुफ्र करो तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है, लेकिन वो अपने बंदों के लिए कुफ्र को पसंद नहीं करता, और अगर तुम शुक्र करो तो उसे वो तुम्हारे लिए पसंद करता है। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा। आखिरकार तुम सबको अपने रब की तरफ पलटना है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। वो तो दिलों का हाल तक जानता है। आखिरकार सबको पलटना अल्लाह ही की तरफ है। तफहीमुल कुरान जिल्द 4 सफ़ा 376 सूरह ज़ुमर आयत 44। कुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कहो, शिफात सारी की सारी अल्लाह के अख्तियार में है। आसमानों और ज़मीन की बादशाही का वही मालिक है, फिर उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। आखिरकार सबको पलटना अल्लाह ही की तरफ है। तफहीमुल कुरान जिल्द 4 सफ़ा 391 सूरह मोमिन आयत 3। गाफिर ज़म्बि व क़ाबिल तौब शदीदिल इक़ाबि ज़ित्तौल ला इलाहा इल्लाहु इलैहिल मसीर। गुनाह माफ़ करने वाला और तौबा कबूल करने वाला है, सख्त सज़ा देने वाला और बड़ा साहिब फजल है। कोई माबूद उसके सिवा नहीं, उसी की तरफ सबको पलटना है।
یہ تقریر کی تمہید ہے جس کے ذریعے سے سامعین کو پہلے ہی خبردار کر دیا گیا ہے کہ یہ کلام جو ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کسی معمولی ہستی کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جس کی یہ اور یہ صفات ہیں۔ پھر پے در پے اللہ تعالیٰ کی چند صفات بیان کی گئی ہیں جو آگے کے مضمون سے گہری مناسبت رکھتی ہیں۔ اول یہ کہ وہ زبردست ہے، یعنی سب پر غالب ہے، اس کا جو فیصلہ بھی کسی کے حق میں ہو نافذ ہو کر رہتا ہے، کوئی اس سے لڑ کر جیت نہیں سکتا، نہ اس کی گرفت سے بچ سکتا ہے۔ لہذا اس کے فرمان سے منہ موڑ کر اگر کوئی شخص کامیابی کی توقع رکھتا ہو اور اس کے رسول سے جھگڑا کر کے یہ امید رکھتا ہو کہ وہ اسے نیچا دکھا دے گا، تو یہ اس کی اپنی حماقت ہے، ایسی توقعات کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی وہ قیاس و گمان کی بنا پر کوئی بات نہیں کرتا بلکہ ہر چیز کا براہ راست علم رکھتا ہے۔ اس لیے ماورائے حس و ادراک، حقیقتوں کے متعلق جو معلومات وہ دے رہا ہے صرف وہی صحیح ہو سکتی ہیں، اور ان کو نہ ماننے کے معنی یہ ہے کہ آدمی خواہ مخواہ جہالت کی پیروی کرے۔ اسی طرح وہ جانتا ہے کہ انسان کی فلاح کس چیز میں ہے اور کون سے اصول و قوانین اور احکام اس کی بہتری کے لیے ضروری ہیں۔ اس کی ہر تعلیم حکمت اور علم صحیح پر مبنی ہے جس میں غلطی کا امکان نہیں ہے، لہذا اس کی ہدایات کو قبول نہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ آدمی خود اپنی تباہی کے راستے پر جانا چاہتا ہے۔ پھر انسانوں کی حرکات و سکنات میں سے کوئی چیز اس سے چھپی نہیں رہ سکتی، حتیٰ کہ وہ ان کی نیتوں اور ارادوں تک کو جانتا ہے جو انسانی افعال کے اصل محرک ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کسی بہانے اس کی سزا سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ امید اور ترغیب دلانے والی صفت ہے جو اس غرض سے بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ اب تک سرکشی کرتے رہے ہیں وہ مایوس نہ ہوں، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے اپنی روش پر نظر ثانی کریں کہ اگر اب بھی وہ اس روش سے باز آ جائیں تو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ پا سکتے ہیں۔ اس جگہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ گناہ معاف کرنا اور توبہ قبول کرنا لازماً ایک ہی چیز کے دو عنوان نہیں ہیں، بلکہ بسا اوقات توبہ کے بغیر بھی اللہ کے ہاں گناہوں کی معافی ہوتی رہتی ہے۔ مثلاً ایک شخص خطائیں بھی کرتا رہتا ہے اور نیکیاں بھی، اور اس کی نیکیاں اس کی خطاؤں کے معاف ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، خواہ اسے ان خطاؤں پر توبہ و استغفار کرنے کا موقع نہ ملا ہو، بلکہ وہ انہیں بھول بھی چکا ہو۔ اسی طرح ایک شخص پر دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں اور مصیبتیں اور بیماریاں اور طرح طرح کے رنج و غم پہنچانے والی آفات آتی ہیں، وہ سب اس کی خطاؤں کا بدل بن جاتی ہیں۔ اسی بنا پر گناہوں کی معافی کا ذکر توبہ قبول کرنے سے الگ کیا گیا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ توبہ کے بغیر خطا بخشی کی یہ رعایت صرف اہل ایمان کے لیے ہے، اور اہل ایمان میں بھی صرف ان کے لیے جو سرکشی و بغاوت کے ہر جذبے سے خالی ہوں اور جن سے گناہوں کا صدور بشری کمزوری کی وجہ سے ہوا ہو، نہ کہ استکبار اور معصیت پر اصرار کی بنا پر۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس صفت کا ذکر کر کے لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ بندگی کی راہ اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جتنا رحیم ہے، بغاوت و سرکشی کا رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے اتنا ہی سخت ہے۔ جب کوئی شخص یا گروہ تمام حدوں سے گزر جاتا ہے جہاں تک وہ اس کے درگزر اور اس کی خطا بخشی کا مستحق ہو سکتا ہے، تو پھر وہ اس کی سزا کا مستحق بنتا ہے، اور اس کی سزا ایسی ہولناک ہے کہ صرف ایک احمق انسان ہی اس کو قابل برداشت سمجھ سکتا ہے۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ صاحب فضل ہے، یعنی کشادہ دست، غنی اور فیاض ہے۔ تمام مخلوقات پر اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات کی ہماگیر بارش ہر آن ہو رہی ہے۔ بندوں کو جو کچھ بھی مل رہا ہے اسی کے فضل و کرم سے مل رہا ہے۔ ان پانچ صفات کے بعد دو حقیقتیں واشگاف طریقے سے بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ کہ معبود فی الحقیقت اس کے سوا کوئی نہیں ہے، خواہ لوگوں نے کتنے ہی دوسرے جھوٹے معبود بنا رکھے ہوں۔ دوسری یہ کہ جانا سب کو آخرکار اسی کی طرف ہے، کوئی دوسرا معبود لوگوں کے اعمال کا حساب لینے والا اور ان کی جزا و سزا کا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، لہذا اس کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسروں کو معبود بنائے گا تو اپنی اس حماقت کا خمیازہ خود بھگتے گا۔ آخر کار سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ تفہیم القرآن جلد چہارم، صفحہ 411، سورہ مومن آیت 43۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار۔
نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے اور نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے اور نہ آخرت میں۔ اس فقرے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ کہ ان کو نہ دنیا میں یہ حق پہنچتا ہے اور نہ آخرت میں کہ ان کی خدائی تسلیم کرنے کے لیے خلق خدا کو دعوت دی جائے۔ دوسرے یہ کہ انہیں تو لوگوں نے زبردستی خدا بنایا ہے، ورنہ وہ خود نہ اس دنیا میں خدائی کے مدعی ہیں، نہ آخرت میں یہ دعویٰ لے کر اٹھیں گے کہ ہم بھی تو خدا تھے، تم نے ہمیں کیوں نہ مانا۔ تیسرے یہ کہ ان کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہ اس دنیا میں ہے نہ آخرت میں، کیونکہ وہ بالکل بے اختیار ہیں اور انہیں پکارنا قطعی لا حاصل ہے۔ حد سے گزرنے والے، حد سے گزرنے کا مطلب حق سے تجاوز کرنا ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کے سوا دوسروں کی خدائی مانتا ہے یا خود خدا بن بیٹھتا ہے یا خدا سے باغی ہو کر دنیا میں خود مختاری کا رویہ اختیار کرتا ہے اور پھر اپنی ذات پر، خلق خدا پر اور دنیا کی ہر اس چیز پر جس سے اس کو سابقہ پیش آئے طرح طرح کی زیادتیاں کرتا ہے، وہ حقیقت میں عقل اور انصاف کی تمام حدوں کو پھان جانے والا انسان ہے۔ آخر کار سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ تفہیم القرآن جلد چہارم، صفحہ 428، سورہ مومن آیت 77۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا یرجعون۔ پس اے نبی صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ بس اے نبی صبر کرو، یعنی جو لوگ جھگڑالو پن سے تمہارا مقابلہ کر رہے ہیں اور ذلیل ہتھ کنڈوں سے تمہیں نیچا دکھانا چاہتے ہیں، ان کی باتوں اور ان کی حرکتوں پر صبر کرو، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہم ہر اس شخص کو جس نے تمہیں زک دینے کی کوشش کی ہے اسی دنیا میں اور تمہاری زندگی ہی میں سزا دے دیں، یہاں کوئی سزا پائے۔ بہرحال وہ ہماری گرفت سے بچ کر نہیں جا سکتا، مر کر تو اسے ہمارے پاس ہی آنا ہے، اس وقت وہ اپنے کرتوتوں کی بھرپور سزا پالے گا۔ آخر کار سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ تفہیم القرآن جلد چہارم، صفحہ 496، سورہ شورى آیت 15۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے اے محمد اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ آخر کار سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ تفہیم القرآن جلد چہارم، صفحہ 551، سورہ زخرف آیت 85۔ وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما وعندہ علم الساعۃ والیہ ترجعون۔ بہت بالا و برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ آخر کار سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی دنیا میں تم خواہ کسی کو اپنا حامی و سرپرست بناتے پھرو، مگر مرنے کے بعد تمہارا سابقہ اسی ایک خدا سے پڑھنا ہے اور اسی کی عدالت میں تم کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ تفہیم القرآن جلد چہارم، صفحہ 586، سورہ جاسیہ آیت 15۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا،
اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا، پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔